हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है CNN न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसों की तादाद 46,148 दर्ज हुई है। हिंदुस्तान में फ़ाल केसों की मजमूई तादाद घटकर 5,72,994 हुई। फ़ाल मामलात का मजमूई तनासिब अब तक 1.89% है। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 2,93,09,607 लोग शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,578 मरीज सेहतयाब हुए हैं। लगातार 46वें दिन भी सेहतयाबियों की तादाद रोज़ाना नए सामने आने वाले केसों की तादाद से ज़्यादा रही। सेहतयाबियों की शरह बढ़कर 96.80% तक पहुंची। हफ्तेवार मुस्बित मामलों की शरह 5% से नीचे गई, जो इस वक्त 2.81% है। रोज़ाना मुस्बित मामलों की शरह 2.94% है। लगातार 21वें दिन 5% से कम टेस्टिंग सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया। मजमूई तौर पर 40.63 करोड़ टेस्ट मुनक्कद किए गए। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 100 साला तकारीब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाई जा रही हैं। इस दौरान हुकूमत ने उनके कारनामों से आने वाली नस्लों को वाकिफ करवाने के लिए इक़दामात का फैसला किया है। 100 साला तकारीब के दौरान उनके आबाई मूज़े को तरक्की दी जा रही है। महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम PV नरसिम्हा राव के मूज़े विंगरा में वाक़ उनके मकान को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल में तब्दील करने का कामों का आगाज़ हो गया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तेमाल की गई चीज़ों बशमूल उनकी तस्वीर और यादगारों को इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान अमन के हक़ में है और कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन इसे किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं है और इसकी फ़ौज हर तरह चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। फ़ौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने ने साथ लिए और लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर गए मिस्टर सिंह ने पीर को लद्दाख के कारू आर्मी स्टेशन की 14वीं कोर के हुकाम और जवानों से बात की। बाद में उन्हें खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता बरस चीनी फ़ौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम में शहीद हुए मुल्क के फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उन तमाम जवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने जून 2020 में गलवान वादी में मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने फ़ौज की तरफ से इस दौरान दिखाई गई बहादुरी की तारीफ़ की और कहा कि मुल्क को इस पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन मुल्क की हिफाजत के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आलमी अमन के पुजारी हैं। हम हथियार भी उठाते हैं तो अमन के क़याम के लिए। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर ना तो हमला किया है, ना किसी भी मुल्क की 1 इंच ज़मीन पर हमने कब्ज़ा किया है। पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल का बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। इरादा वाज़ेह होना चाहिए। हम ना तो किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, ना किसी का आंख दिखाना मंजूर है। हमारी फ़ौज में हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत है। मुसल्लह अफवाज को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन हिमायत का यकीन दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का विजन है कि फ़ौज का मजबूत होना ज़रूरी है, जिससे वो किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रह सकते। मुल्क में जानलेवा और हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की रफ्तार में मुसलसल कमी के दरमियान इस वबा से यौमिया अमवात की तादाद 1000 से भी कम रह गई हैं। हालांकि अमवात की शरह 1.13% पर बरकरार है और नए केसेस की तादाद 50,000 से नीचे पहुंच गई हैं। दरियासना जुमा के रोज़ 17,21,286 अफराद को कोरोना वायरस के टीके दिए गए। मुल्क में अब तक 32,36,63,297 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की 46,148 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ ही कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 3,02,79,331 हो गई हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO ने सुबह 10:55 पर ओडिशा के साहिल बालासूर के नज़दीक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से जदीद नोयत के न्यूक्लियाई सलाहियत वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P की कामयाब आजमाइश की। मुख्तलिफ टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों में मिसाइल की निगरानी की। इस मिसाइल की आजमाइश में अपने तमाम मिशन मकासद पूरे कर लिए हैं। अग्नि P मिसाइलों की अग्नि क्लास का जदीद
ایڈوانس قسم کا میزائل ہے۔ یہ میزائل 1000 سے 2000 کلومیٹر تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ٹیکہ کاری کی رفتار بڑھانے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ملک کے تمام باشندوں کو مفت ویکسین کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ مسٹر مودی نے پیر کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں کہا، ہندوستان کی ٹیکہ کاری مہم رفتار پکڑ رہی ہے۔ اس کوشش کو آگے بڑھانے والوں کو مبارکباد۔ ہمارا عزم سب کے لیے ویکسین اور سب کو مفت ویکسین ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کا ویکسینیشن سے متعلق ایک گرافکس بھی شیئر کیا ہے۔ اس میں ملک میں ٹیکہ کاری کی تعداد اور بیرون ملک میں ٹیکہ کاری کی تعداد کے تقابلی اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان ٹیکہ کاری کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے آگے پہنچ گیا ہے۔ تمام شہریوں کو ویکسین کے بعد بھی کی جا سکتی ہے من کی بات، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو کورونا ویکسین پالیسی پر طنز کرتے ہوئے ایک گراف شیئر کیا اور کہا کہ ملک میں سب کو ویکسین دی جائے۔ اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم سے کہا کہ ملک میں تمام لوگوں کو ٹیکہ لگوائیں اور اس کے بعد بھی آپ من کی بات کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں اویسی نے 100 نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا کیا اعلان۔ اگلے سال اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سیاسی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ہیں۔ یوپی انتخابات میں اسد الدین اویسی کی جماعت آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین AIMIM بھی انتخابی میدان میں نظر آئیں گی۔ MIM کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اتوار کو یوپی انتخابات کے سلسلے میں اعلان کیا کہ ان کی پارٹی 100 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ اویسی کی توجہ اگلے سال ہونے والے یوپی اسمبلی انتخابات پر ہے۔ ہمارا تو ابھی تک ہم تو راج بھر صاحب کے ساتھ ہیں بھاگیہ داری سنکلپ مورچہ کے تحت، اور ہمارے پارٹی کے یوپی کے پریزیڈنٹ نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم MIM پارٹی آنے والے 2022 کے اسمبلی چناؤ میں ہم 100 اسمبلی سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اٹیلا کی مخالفت میں 200 بی جے پی کارکن مستعفی۔ سابق وزیر اٹیلا راجندر کی بی جے پی میں شمولیت کے خلاف کریم نگر ایلانٹا کنٹا منڈل میں 200 کارکنوں نے بی جے پی سے استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ منڈل بی جے پی صدر روی یادو نے الزام عائد کیا کہ سابق وزیر پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے شامل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنی دولت اور جائیدادیں بچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹیلا ان کے خلاف جاری مقدمات سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ بی جے پی سے مستعفی دوسرے قائدین میں مقامی جنرل سیکریٹری ٹی جتیندر گوڑ، مقامی OBC مورچہ صدر یو رتناکر اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ ان تمام کارکنوں نے کہا کہ وہ بہت جلد اپنے آئندہ کے منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 18 سال میں راجندر نے بے تحاشا دولت جمع کر لی ہے اور اب اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ جرمنی میں حماس کے جھنڈوں پر پابندی۔ حماس نے اپنے جھنڈے پر پابندی لگائے جانے پر جرمن حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق جرمنی نے حماس کے جھنڈے کو مبینہ طور پر یہود مخالف تشدد سے جوڑ دیا ہے، جس پر حماس نے سخت احتجاج کیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسمی نے بیان دیا ہے کہ ہم حماس کے جھنڈے پر پابندی لگائے جانے پر جرمنی کے فیصلے پر افسوس کا اظہار اور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرمنی کا یہ فیصلہ حماس کا انصاف پسند مطالبہ اور فلسطینیوں کی نمائندگی کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی تحریک صہیونی غصبے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور کسی بھی قبضے کاروں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا تمام بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے ماتحت ہے۔ اتحاد کی خبروں پر ناراض مایاوتی بولیں، یوپی اور اتراکھنڈ کے اسمبلی انتخابات میں تنے تنہا لڑے گی BSP۔ اگلے سال ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے پہلے ہی سیاسی اتحاد کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ یوپی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اویسی کی پارٹی AIMIM اور BSP مل کر لڑیں گے۔ ان قیاس آرائیوں کے درمیان بہوجن سماج پارٹی کی صدر اور یوپی کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے واضح کیا ہے کہ ان کی پارٹی BSP اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے اسمبلی انتخابات میں تنے تنہا مقابلہ کرے گی۔ کسان تحریک پر اکھلیش یادو نے BJP کو بنایا نشانہ، کہا کسانوں کے ساتھ ہوا دھوکہ۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP بنیادی امور سے انحراف سیاست کرنے میں ماہر ہے۔ اس وقت ملک اور سیاست کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کسانوں کا احتجاج ہے۔ BJP طویل عرصے سے جاری کسانوں کی تحریک کے لیے مکمل نظر انداز اختیار کر رہی ہے۔ ملک کے ان داتا کسان کبھی بھی کسی بھی حکومت میں اس طرح کی شدید توہین نہیں کی گئی ہے۔
جھوٹے دعووں اور وعدوں کے ساتھ بی جے پی نے صرف کسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح کی دھوکہ دہی اور دھاندلی کے ساتھ پنچایتی راج انتخابات کر کے بی جے پی نے غیر جمہوری طرز عمل متعارف کرایا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 12 گنا ٹیکس لگا کر عوام کو پریشان کر رہی ہے مرکزی حکومت، پرینکا گاندھی کا بیان۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے مرکزی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس میں 12 گنا اضافہ کر کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے کہ سال 2013 میں جب بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل تھی، اس وقت ملک میں لوگوں کو پیٹرول 66 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 51 روپے فی لیٹر مل رہا تھا۔ تب مرکزی حکومت پیٹرول پر 9 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل پر 3 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی تھی۔ لیکن 2021 میں مرکزی حکومت آپ سے پیٹرول پر 33 روپے اور ڈیزل پر 32 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ بی جے پی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 12 گنا اضافہ کیا ہے۔ قندوز میں جھڑپیں، 24 طالبان ہلاک، 15 زخمی۔ یمن کی لڑائی میں 111 حکومتی اہلکار اور باغی ہلاک۔ بنگلہ دیش میں 9 مسلم عمر فرق شہید۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے دارالحکومت قندوز شہر میں جھڑپوں کے دوران کم از کم 24 طالبان عسکریت پسند ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی اسپیشل آپریشن فورسز سے وابستہ خالد امیری نے بتایا کہ افغانستان اسپیشل آپریشن فورسز نے دارالحکومت کابل سے 250 کلومیٹر شمال میں واقع شہر کی آبادیوں سے درگ، عنایت اور ذاقل میں رات کے وقت چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے 16 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 10 دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران قندوز شہر میں دکہ جھڑپیں جاری ہیں کیونکہ طالبان عسکریت پسند شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ جمعہ کے روز رات گئے قندوز شہر میں متعدد مقامات پر افغان قومی فوج کے دستوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 8 طالبان عسکریت پسند ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ صنعا سے موصولہ اطلاع کے بموجب یمن کے علاقے مارب پر قبضے کے لیے گزشتہ 3 روز سے جاری لڑائی میں کم از کم 111 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حوثی باغیوں نے قبضے کے لیے نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 29 حکومتی سیکورٹی اہلکار اور تقریباً 82 حکومت مخالف جنگجو شامل ہیں۔ یمن کی 6 سالہ جنگ میں ہزاروں یمنی شہری بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ کئی ملین کو قحط سالی کا سامنا ہے۔ یمن کے 24 ملین شہریوں میں سے 80% کا انحصار انسانی ہمدردی پر ملنے والی امداد پر ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے جبکہ ان کے خلاف سعودی عسکری اتحاد برسر پیکار ہے۔ بنگلہ دیش سے موصولہ اطلاع کے بموجب بنگلہ دیش میں ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے والے شخص کو شہید کر دیا گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق عمر فرق چٹاگانگ کے ہندو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ عمر فرق نے قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس کیس میں مذہب کے نام پر قتل کیے جانے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں مقتول کے قبیلے کے افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں پہلے بھی ہندو مسلم فسادات ہو چکے ہیں اور ہندو قبیلے کے لوگ اب مسلح ہو کر علاقے کے مسلمانوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔